अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ तैयब बलोच फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो बरतरफ मुलाजमीन की बहाली से मुतल्लिक है, और ये स्पेशल वीडियो जो है वो मैं रिव्यू बोर्ड से मुतल्लिक बनाने जा रहा हूँ कि वो मुलाजमीन जिनको रिव्यू बोर्ड ने बहाल किया था 2009 और 2010 में, अनफॉर्चुनेटली उनको अब 17 दिसंबर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो मुलाजमीन की बहाली हुई उनको अब बहाल नहीं किया जा रहा। और तकरीबन मुख्तलिफ महकमों में जो है वो लोग मौजूद हैं। SSGC में कुछ है, इसी तरीके से यूटिलिटी कारपोरेशंस में है, स्टेट लाइफ में है, वट एवर जितने भी इदारे थे, कारपोरेशंस थी, महकमे थे, डिपार्टमेंट्स थे, सब के अंदर रिव्यू बोर्ड वाले कहीं ना कहीं 5 की तादाद में, 10 की तादाद में सारे मौजूद हैं। लेकिन अफसोस ये है कि ये रिव्यू बोर्ड वाले मुलाजमीन जिनको एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के रिव्यू बोर्ड ने 2009 और 2010 में इन तमाम केसेस को सुन के इनको बहाल किया था, और ये लोग 2009 और 2010 से अपनी जॉब्स पे जो है दोबारा रीइंस्टेट हो गए थे, बहाल हुए थे और ये काम करते रहे। और 17 अगस्त 2021 का जो जजमेंट है अपना जस्टिस मुशीर आलम वाला, उस जजमेंट से ये लोग मुतासर होते हैं और इनको बाहर निकाल दिया जाता है। जिस तरीके से बाकी मुलाजमीन मुतासर हुए, ये लोग भी उसी जजमेंट से मुतासर होते हैं। और फिर 17 दिसंबर 2021 को जब सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच मुलाजमीन को बहाल करता है तो ये उसी फैसले के में ये भी बहाल हो जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की गलत इंटरप्रिटेशन की वजह से ये लोग अब बहाल नहीं हो रहे, यानी कि ये जो रिव्यू बोर्ड वाले मुलाजमीन हैं ये अभी तक बहाल नहीं हो रहे और इनके मसाइल जो हैं वो बढ़ रहे हैं। देखिए, बाकी मुलाजमीन ठीक है बहाल हो गए और उनको तनख्वाह नहीं मिल रही तो वो एक डिफरेंट इशू है, कम से कम वो जॉब पे तो लग गए हैं, उनको पता है आज नहीं तो कल उनकी पे रोल बन रही है, मिल जाएगी। लेकिन ये वो मुलाजमीन है, नियर अबाउट 500 के करीब लगभग ये मुलाजिम जो है वो बनता है, जो मुख्तलिफ महकमों में, मुख्तलिफ कारपोरेशन में, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में ये बेचारे मौजूद हैं और इनको जो है बहाल नहीं किया जा रहा। मैं आपको बताऊं कि यूटिलिटी कारपोरेशन वाले एक अच्छा इक़दाम करने लगे थे कि उन्होंने इन तमाम मुलाजमीन के जो है वो कॉल लेटर यानी कि रीइंस्टेटमेंट लेटर जारी किए, लेकिन बाद में उन्होंने जो है वो रिव्यू बोर्ड वालों के जो रीइंस्टेटमेंट लेटर थे उनको कैंसिल कर दिया। तो यूँ कुछ लोग मीरपुर ख़ास में, सिंध में, हमारे वसेब में, डेरा गाजी खान में और यूँ मुतअद्दिद काफ़ी सारी तादाद में लोग मौजूद हैं जो अभी तक बहाल नहीं हुए। इसी तरीके से IB में कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ जो हैं वो SSGC में तकरीबन 12-13 लोग हैं या शायद इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो यूँ जो है नियर अबाउट 500 मुलाजिम बनता है। फेडरल लैंड कमीशन जो है उसके अंदर 3 से 4 मुलाजिम मौजूद हैं। ख़ुद कौमी असम्बली के अंदर 3 से 4 मुलाजिम या 10-12 मुलाजिम हैं कौमी असम्बली में, वो मौजूद हैं। इसी तरीके से जो है वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के में भी कुछ लोग इसके जो मातहत आते हैं वो भी लोग मौजूद हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ना ही इस हवाले से ख़ुद वो जो कंप्लाइंस कमेटी बनी हुई थी, रिव्यू बोर्ड के सेक्रेटरी सनाउल इस्लाम है शायद उनका नाम, उनकी सरबराही में जो कमेटी बनी हुई थी उसने भी अभी तक इन मुलाजमीन की बहाली का कुछ नहीं किया। और फिर जो महकमे हैं वो तो अगरचे चह जाए तो ये था कि वो इनको बहाल करते, वो भी बहाल नहीं कर रहे और इनको ये कह रहे हैं कि आप जो है आपका स्टेटस अभी क्लियर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का डिटेल जजमेंट आएगा तो फिर उसके बाद आपका जो है वो फैसला किया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट के डिटेल जजमेंट के पीछे छुपा जा रहा है, लेकिन बात यह है कि इतने नहले पे दहले लोग बैठे हुए हैं हमारे सरकारी इदारों के अंदर, कारपोरेशन में, डिपार्टमेंट में, जो सुप्रीम कोर्ट का एक वाज़े जो फैसला है ना वो उसको भी नहीं पढ़ पाए। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले में की वजह से ये लोग क्यों इन बेचारों के लिए मसला बन रहा है, सिंपल बात है, सुप्रीम कोर्ट ने तो इनको क्लियर कर दिया, ठीक है। अब मसला ये आ रहा है कि जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि क्या वो ये नहीं समझते कि भाई रिव्यू बोर्ड जो एस्टेब्लिशमेंट का रिव्यू बोर्ड वो खुद कोर्ट ऑफ लॉ है। ये सिंपल सी बात है। देखो, यूँ तो एक दोस्त ने कॉल भी की और बता भी रहा था और ये हकीकत भी है
کہ جو محکمہ ہوتا ہے نا، کوئی بھی محکمہ ہے، اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ بھی کورٹ آف لا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کے خلاف محکمانہ کارروائی ہو تو اوپر سے حکم ہوتا ہے، پھر اس کارروائی کو اپنے ہیڈ کے چیلنج بھی کرتا ہے، تو وہ بھی ایک قسم کا کورٹ آف لا ہے۔ جب یہ جتنے بھی ادارے ہیں، جب یہ اپنے ایم ڈی کو، اپنے ادارے کے سربراہ کو کورٹ آف لا مانتے ہیں، تو پھر ان تمام اداروں سے ایک اوپر ادارہ ہے جو پاکستان کی یوں سمجھیں بیوروکریسی کی بیک بون ہے، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن، اور وہاں سے تمام جو ہے وہ بیوروکریسی کی راہیں جو ہے وہیں سے بنتی ہیں، اور وہیں سے سارا جو اسٹیٹ سٹرکچر ہے وہ کنٹرول کیا جاتا ہے، وہ چلایا جاتا ہے۔ جتنے بھی بیوروکریٹس، جتنے بھی ادارے ہیں، وہ سارے پھر یوں سمجھیں ماتحت آ جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے، ٹھیک ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا جو ریویو بورڈ ہے، اب ہم اس کا سٹرکچر آپ دیکھ لو کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا جو ریویو بورڈ ہے وہ پھر تمام اداروں کے اوپر حاوی ہے، اور ہوا بھی اسی طریقے سے کہ جب 2009 اور 2010 میں جو ملازمین بحال ہو گئے تھے، کوئی ایکٹ کے تحت بحال ہوا، کوئی آرڈیننس کے تحت بحال ہوئے، تو یوں ملازمین کی ایک بڑی تعداد میں جن کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا تھا، ان کی جب بحالی کا پروسیس شروع ہوا، وہ بحال ہو رہے تھے، تو کچھ ملازم ایسے تھے کہ جن کو اداروں نے نکالا تو سیاسی انتقام پہ تھا نا، وہ جب 16,000 باقی ملازم نکالا گیا تو یہ بھی اسی انتقام کے نتیجے میں نکلے، لیکن ان کے اوپر جو چارج فریم کیا گیا، اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی ہمیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں، یا اوپر سے آرڈر آیا کہ ان کو نکالنا ہے تو ہم نکال رہے ہیں، تو انہوں نے کوئی نہ کوئی وجوہات بنا لی، کوئی نہ کوئی وجہ بنا لی، کوئی نہ کوئی ریزن بنا لی ان ملازمین کو سیک کرنے کی، ٹھیک ہے۔ اب وہ ریزن کیا بنی؟ ریزن یہ بنی کسی کے اوپر ابسینس آف ڈیوٹی کا چارج ڈال دیا، کسی کے اوپر مس کنڈکٹ کا چارج ڈال دیا، یوں کسی کے اوپر فردن یعنی کہ انڈیویجول کیسز ہیں نا، تو بہت سارے کیسز ہیں، تو یوں مختلف جو چارج جو ہیں ان کے اوپر الزام سمجھ لیں وہ ان کے اوپر لگا دیے گئے، اور ان کو نوکریوں سے یوں برطرف کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ لوگ نوکریوں سے برطرف ہو گئے۔ 2009 اور 2010 میں جب بحال ہو رہے تھے تو ان کی بحالی اس وجہ سے نہیں ہو پا رہی تھی کہ ان کو نکالتے وقت ان کے اوپر جو ہے وہ ایسے چارج فریم کر دیے گئے تھے، کسی کو ابسینس آف ڈیوٹی پہ، کسی کو مس کنڈکٹ پہ، اور یوں بہت ساری چیزیں تھیں۔ تو پھر ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ بورڈ، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا ایک ریویو بورڈ بنا، ٹھیک ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا ریویو بورڈ جب بنا تو اس کی سربراہی خود سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس تھے میر اظہار خان کھوسو، میر اظہار خان کھوسو نے کی، اور میر اظہار خان کھوسو خود پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہے، نگران۔ تو میر اظہار خان کھوسو جو ہے جسٹس میر اظہار خان کھوسو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ خود بھی جج تھے۔ تو میر اظہار خان کھوسو کی سربراہی میں یہ ریویو بورڈ بیٹھا، اور اس میں جو ہے اس نے باقاعدہ، اب اس نے کام کیسے کیا، ٹھیک ہے۔ 2009 اور 2010 میں اگر چلے جائیں تو ہمیں ملازم تھے، انہوں نے ریویو بورڈ سے رجوع کیا، جی، تو ریویو بورڈ سے رجوع کیا۔ اب ریویو بورڈ نے جو ہے وہ ہر محکمے کے جو متعلقہ لوگ تھے، مثال کے طور پہ یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن کے کسی بندے کا وہ کیس سن رہا تھا، تو اس نے یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن کے جو کرتا دھرتا ہیں، سیکٹری ہوں گے یا ڈائریکٹر ہوں گے، ڈی جی ہوں گے یا جو بھی ان کے چیئرمین، ان سب کو نوٹسز بھیجے اور ان سے جواب طلب کیا گیا۔ ان کو کہا یہ بندہ ہے، یہ آپ نے یہ الزام لگایا، اچھا پھر اس کے الزام سنے گئے، پھر یوں جیسے کورٹ آف لا ہوتا ہے تو وہ ایک کورٹ آف لا کی طرح اس کی باقاعدہ پروسیڈنگ ہوئی، کاروائیاں ہوئیں، تو پھر وہ بندہ بحال ہوا۔ تو اس طریقے سے آئی بی کے لوگ تھے تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، یوں پاکستان لینڈ کمیشن کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور باقی بھی۔ تو تقریباً یہ 500 ملازم تھا، جو ایف بی آر میں کچھ لوگ تھے، تو یوں 500 ملازم نیئر اباؤٹ بنتا ہے۔ تو یہ 500 ملازم جو ہے اس نے انڈیویجولی فردن سب کے کیسز سنے، سب کی سماعتیں کیں، اور پھر ان کے اوپر جو ایلیگیشن لگے ہوئے تھے، ابسنس آف ڈیوٹی کا ایلیگیشن تھا یا مس کنڈکٹ کا ایلیگیشن تھا، واٹ ایور کوئی بھی ایلیگیشن تھا، پور پرفارمنس کا تھا، تو اس نے وہ تمام ایلیگیشن ان کے ختم کیے اور پھر ان کو بحال کیا، ٹھیک ہے۔ اب اداروں نے اس وقت تک تو اس ٹائم تو اعتراض نہیں کیا، اداروں نے پھر ان کے لیٹر جاری کر دیے، 2009 اور 2010 میں یہ سب لوگ بحال ہو گئے۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک ہسٹری اور ایک بتا دیا، اور اس کا کام کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ جج کی سربراہی میں تھا،
اور جس طریقے سے اس نے کام کیا، سماعتیں ہوئیں، کارروائیاں ہوئیں، نوٹسز ہوئے، طریق پہ طریقیں ہوئیں، تو یوں ایک جیسے کورٹ آف لا کام کرتا ہے، تو یہی جو ہے ریویو بورڈ بھی اسی کورٹ آف لا کے تحت کام کرتا رہا۔ اچھا، اب آتے ہیں 17 دسمبر 2020 کے فیصلے پہ، ٹھیک ہے۔ اب 17 دسمبر 2020 کا فیصلہ جب سارے ملازم بحال ہو رہے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے پیرا نمبر 1 اور پیرا نمبر 2 میں جو ملازم بحال ہوئے تو وہ یہ جو سپریم کورٹ کا 17 دسمبر والا ججمنٹ ہے، تو پیرا نمبر 1 اور پیرا نمبر 2 میں کیٹاگرائز کیا ہوا ہے کہ ملازم جو ہیں وہ بحال ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آپ آخری پیرے میں آ جائیں تو اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ ابسینس آف ڈیوٹی پہ، مس کنڈکٹ پہ، واٹ ایور جو بھی تھے، اس کے اوپر جو نکالے گئے وہ بحال نہیں ہوں گے، وہ پیرا نمبر 1 اور پیرا نمبر 2 کی کیٹیگری میں نہیں آ رہے۔ آگے آخری لائن جو ہے نا وہ بڑی میننگ فل ہے، جس کو یہ تمام ادارے جو ہیں وہ آخری لائن نہیں پڑھ رہے۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ تمام ادارے جو ہے وہ اپنی جو آخری اینڈ پہ جو لائن ہے نا سپریم کورٹ کے فیصلے کے جو آخر میں لائن ہے، وہ لائن پڑھنے سے یا قاصر ہیں یا ان کی عقل جو ہے وہ جواب دے جاتی ہے یا وہ پڑھنا نہیں چاہتے، اب پتہ نہیں ریزن کیا ہے۔ اس آخری لائن کے اندر یہ واضح طور کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ابسینس آف ڈیوٹی، مس کنڈکٹ، واٹ ایور، فٹنس انفٹ فرام جاب، یہ جو بھی ایلیگیشنز تھے، ان ایلیگیشن جن کو نکالا گیا وہ لوگ بحال نہیں ہوں گے۔ آگے ہی وہی ساتھ یہ لکھا ہوا ہے ہاں اگر ان کو کسی کورٹ آف لا نے ریلیف دیا ہے، کسی کورٹ آف لا نے ان کے اوپر جو چارج تھے یا جو بھی الزام تھے ان کو سیٹسائیڈ کر کے ان کو بحال کر دیا ہے تو وہ بحال تصور ہوں گے۔ یہ سپریم کورٹ کے 17 دسمبر کے فیصلے کے اندر واضح طور کے اوپر یہ چیز لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں مسلسل اپنی ویڈیوز میں اور کوئی بھی جب میں ویڈیو بناتا ہوں تو اس میں ریویو بورڈ والوں کو میں لازمی ٹچ کرتا ہوں، کیونکہ ان بیچاروں کے مسائل زیادہ ہیں اور یہ لوگ بار بار مجھے فون بھی کرتے ہیں۔ تو یہی آج میں ان کو بھی سمجھا رہا ہوں اور ان اداروں کو بھی کہ بھئی آپ توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہو، آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کو غلط انٹرپریٹ کر رہے ہو۔ یہ ملازم بھی جو ریویو بورڈ میں آتا ہے یہ ملازم بھی بحال ہے، کہ آپ خود بتائیں کیا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے اس ریویو بورڈ کو آپ کورٹ آف لا نہیں مانتے؟ او بھائی میں نے وکیلوں سے بات کی، میں نے قانون دانوں سے بات کی، میں نے ہر اس شخص سے بات کی جو عقل بوجھ رکھتا ہے، جو لیگل افیئرز پہ یا لیگل فرنٹینٹی سے جو تعلق رکھتا ہے۔ جب میں نے اس سے یہ ایشو ڈسکس کیا کہ آیا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا جو ریویو بورڈ تھا وہ کورٹ آف لا تھا یا نہیں، تو سبھی کے سبھی اس چیز کے اوپر متفق مجھے نظر آئے۔ اس چاہے سینئر وکیل تھے، چاہے وہ کلرک تھے، چاہے وہ لیگل فرنٹینسی جو بھی سابق جج تھے، ان سب سے میں نے رائے لی اور یہ سبھی کے سبھی یہی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا جو ریویو بورڈ تھا اٹ واز دی کورٹ آف لا، جس کو میر اظہار خان کھوسو نے جو ہے ہیڈ کیا تھا، وہ کورٹ آف لا ہی تھا۔ تو اس کورٹ آف لا نے جب ان کے تمام معاملات کو جو ان پہ ایلیگیشن تھے ان کو سیٹسائیڈ کر دیا، ان کو ختم کر دیا اور ان ملازمین کی 2009 اور 2010 میں بحالی کے احکامات جاری کیے، اور یہی سپریم کورٹ کا 17 دسمبر 2021 کا فیصلہ ہے، 17 دسمبر 2021 والا فیصلہ، جسٹس عمر عطا بندیال والا 5 لارجر بینچ والا فیصلہ، وہ بھی واضح طور کے اوپر یہی کہہ رہا ہے کہ اگر کورٹ آف لا نے ان کے تمام الزامات کو ختم کر کے ان کو بحال کیا ہے تو یہ بحال تصور ہوں گے۔ یہ تو سپریم کورٹ خود کہہ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود سمجھ نہیں آتی کہ جو یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن ہے، فیڈرل لینڈ کمیشن ریونیو کا کوئی سیکٹری ہو گیا یا SSGC والے ہو گئے یا یوں IB والے ہو گئے، جتنے بھی تمام ادارے ہیں جن میں FBR والے ہو گئے، جو بھی تمام ادارے ہیں، ان میں جو ملازمین یعنی کہ جو ان کے رسپانسیبل بندے ہیں، جو ذمہ دار ہیں، ان کو یہ چیز سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ یہ عام سی اور سادہ سی بات ہے، یہ اپنے بھی کسی لیگل اس سے پوچھیں تو وہ بھی یہی کہے گا کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا جو ریویو بورڈ تھا اٹ واز اے کورٹ آف لا۔ لیکن افسوس یہ ہے، اور پھر خود اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو چاہیے تھا کہ یہ نظر ثانی درخواست اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی تھی، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو چاہیے تھا کہ وہ اس حوالے سے اقدامات کرے اور ان کو یہ اس کا نوٹس لینا چاہیے اور تمام اداروں کو خط لکھنے چاہیے جایا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تو پتہ نہیں کب آئے۔ ہماری تو دعا ہے کہ سپریم کورٹ ایز سون ایز کل ہی فیصلہ دے دے، لیکن اب سپریم کورٹ کے فیصلے پہ ان کو سپریم کورٹ کے فیصلے میں نہ چھپنے دیا جائے، تاکہ یہ لوگ جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہی اس حوالے سے اقدامات کر لے تاکہ یہ لوگ اپنی اپنی نوکریوں پر جو ہے وہ بحال ہو سکے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری سپریم کورٹ سے بھی یہی درخواست ہے، یہی التجا ہے کہ آپ ایز سون ایز پاسبل جو ہے وہ اپنا ریٹن آرڈر جو ہے، یعنی کہ جو ڈیٹیل آرڈر ہے، جو ریزنز ہیں وہ جلد جاری کریں، اور پھر ریویو بورڈ والے معاملات کو بھی جو ہے آپ غور سے دیکھیں اور اس کو دیکھیں اور ان لوگوں کو بحال کریں۔ دیکھیں ابھی تک ادارے تو بحال نہیں کر رہے، لیکن ان کی بحالی جو ہے ایز سون ایز ہنگامی بنیادوں پہ، بنیادی انسانی حقوق کے اوپر مفاد عامہ کے تحت ان تمام ملازمین کی بحالی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ یہ تو ریویو بورڈ والوں کا معاملہ تھا۔ بہرحال ایٹ دی اینڈ میں تمام دوستوں سے کہ جنہوں نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا یا فیس بک پہ مجھے فالو نہیں کر رہے، ان سے کہ آپ نے مجھے فالو ضرور کرنا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ انسان مصروف ہوتا ہے۔ مجھے ریویو بورڈ کے کچھ دوستوں نے کال بھی کی، میسج بھی کیے، تو ہر چیز ہوتی ہے، اپنا ایک وقت ہوتا ہے، تو ہر انسان کے اپنا ایک شیڈول ہوتا ہے، لائف ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر آپ یہ ایلیگیشن لگانا شروع کر دو۔ ایک دوست نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ آپ بک گئے ہو، آپ ریویو بورڈ والوں کا معاملہ نہیں اٹھا رہے ہو۔ بھائی میری ہر ویڈیو میں نے ریویو بورڈ کا معاملہ اٹھایا ہے۔ اچھا میں بک گیا ہوں تو میں کس کے ہاتھ بکوں گا یار؟ افسوس کی بات ہے، ایسی بات نہیں کہنی چاہیے۔ دیکھیں انسان بیزی ہوتا ہے، اگر آپ نے کال کی ہے میں نے کال نہیں اٹھائی، آپ نے میسج کی ہے میں نے میسج کا رسپانس نہیں کیا، تو میری کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، میں کوئی بیزی ہو سکتا ہوں، کچھ ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے پریس کلب کے الیکشن ہو رہے تھے تو اس میں بہت زیادہ بیزی تھا، میں رسپانس نہیں کر پایا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ الزام لگا دو کہ جی تو یہ بک گیا۔ او بھائی ایسا کوئی نہیں ہے، کمپرومائز کرنا ہوتا تو میں شروع دن سے کر چکا ہوتا۔ اور باقی بکنے والی کیا بات ہے کہ یہ جو میں سیکڈ امپلائیز کا معاملہ اٹھائے ہوئے ہوں، جو لوگ بحال ہوئے ہیں، تو یہ تو میں ہیومینیٹیرین بیسس پہ ہوں، مجھے اس میں بکنے والی تو بات ہی نہیں ہے۔ میں نے تو انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ یہ معاملہ اٹھایا تھا، اور اسی انسانی ہمدردی کو پھر سپریم کورٹ نے بھی جو ہے اسی انسانی ہمدردی کو دیکھا اور آپ کو بحال کیا۔ تو اس میں مجھے آپ لوگ کیا دیتے ہو؟ بات یہ ہے آپ تو کچھ بھی نہیں دیتے، پھر بھی اس کے باوجود میں آپ کا معاملہ اٹھا رہا ہوں اس وجہ سے کہ آپ کی جو دعائیں ہیں وہ مجھے ملتی ہیں۔ میرے لیے وہ جو ہے نا وہ کسی بھی مال سے، کسی بھی زر سے، سب سے جو قیمتی چیزیں ہیں نا وہ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، آپ کی فیملیز کی جو دعائیں ہیں، آپ کے بچوں کی جو دعائیں مجھے ملتی ہیں نا، وہی میرا سرمایہ حیات ہے سچ میں۔ اور یہ تصور غلط ہے کہ میں بک گیا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، اور باقی بھی جن کے ایشوز ہیں ہوں گے وہ ان کے میں ابھی بہت سارے ایک یو بی ایل کے کچھ لوگ ہیں، کچھ ای او بی آئی میں 2014-15 میں فارغ ہوئے تھے، ان لوگوں کے وہ کہتے ہیں کہ طیب بھائی، اور یوں کچھ ایک دوست نے مجھے بجوڑ سے وہ کیا۔ اب میں سب کو رسپانس نہیں کر سکتا، ہر بندے جب مجھے فری ٹائم ملتا ہے تو میں پھر ان ساری چیزوں کو دیکھ کے تو اپنا مائنڈ بھی بناتا ہوں، اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ کنٹینٹ اگر ویڈیو کا ہو گیا تو پھر میں یہ ویڈیو بناتا ہوں۔ تو بہرحال آپ سے یہی ہے کہ یوں الزام بھی نہ لگائیں، جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، اور انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے ساتھ بات ہوگی۔ لیکن یہ ریویو بورڈ والی ویڈیو جو ہے نا، اس کو میں تمام دوستوں سے التماس کر رہا ہوں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے، تاکہ تمام اداروں تک، تمام لوگوں تک جو سپریم کورٹ کے فیصلے کو غلط انٹرپریٹ کر رہے ہیں ان سب تک پہنچے، اور شاید وہ جو ہے بروقت کوئی کارروائی کر کے ان ملازمین کو، جو ریویو بورڈ کے ملازمین ہیں، ان کی بحالی کے احکامات جاری کرے۔ بہرحال آپ سب کا شکریہ۔ طیب بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔